आला हजरत के फतावा के ऊपर जो है ना लोग कीचड़ उछालें, आला हजरत के शरई मसाइल को माज अल्लाह लोग बुरा कहें, वो बड़े को गंदा करना नहीं है, वो बड़े के ऊपर उंगली उठाना नहीं है। यार मुफ्ती मुशैर साहब ने बाकी गलत किया है कि देखे ना अकमल साहब तो बात कर रहे हैं कि जी हमें साथ जाकर बैठना पड़ता है। ओ भाई वो बैठना और है, और मुफ्ती मुनीब रहमान साहब का एयरपोर्ट पर तकी उस्मानी के साथ और वो सिपा साहबा के जो है वो बड़े औरंगजेब के साथ बैठना और है। आबिद मुबारक साहब का, ये जो मुफ्ती मुनीब रहमान साहब के तरबियत याफ्ता हैं, उनका तकी उस्मानी के सामने, वो तकी उस्मानी तो बड़े शान से जो है वो कुर्सी पर बैठा हुआ है और आबिद मुबारक साहब को कोई चीज नहीं मिली, और इनको जो है वो जिल्लत के पिटारे के ऊपर, यानी वो जो ब्रीफ केस था, वो ब्रीफ केस भी नीचे तौबा तौबा कर रहा था, उसके ऊपर जो है वो हजरत बैठ गए और जो है इनके साथ जो है वो महवे गुफ्तगू हैं। और भैया आप जिल्लत के मकाम पर क्यों बैठ रहे हो? इसलिए जो 1 लाख की चीट कर रहा होता है और 50 लाख मुझे कमा कर दे रहा होता है कि मुनीब रहमान साहब आपको 50 लाख का फायदा दे रहे हैं, अगर 1 लाख का घपला कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। तो मैं कहता हूं वो 1 लाख का जो घपला, दीन के अंदर 1 लाख का घपला है, तो वो क्या घपला मुताद्दी नहीं है? क्या वो लोगों को दीन से बदजन नहीं करेगा, ईमान से बदजन नहीं करेगा, मसलक से बदजन नहीं करेगा, उनको बदमजहबियत की तरफ लेकर नहीं जाएगा? क्या नौजवान जो है इनकी ये वीडियोज, इनकी ये तस्वीर पकड़कर बदमजहबों से मेल जोल नहीं बढ़ाएंगे? उनके साथ जो है वो हम कलाम, हम नवाला, हम प्याला नहीं होंगे? उनके साथ मामलात और मुवालात नहीं करेंगे? ये सब चीजें करेंगे और दलील के तौर पर मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मुनीब रहमान साहब को पेश करेंगे। तो मेरे बच्चों, आज के दौर में कौन फरिश्ता है? तो भाई हम फिर फरिश्ता अगर कोई नहीं है तो हम शैतान को बिठाने के भी कायल नहीं है कि फरिश्ता आपको ना मिले तो शैतान को बिठा दो सीट के ऊपर। ये कौन सी बात हुई हजरत? ज़िम्नन एक बात मेरे जहन में आई तो मैं आपको गुजारिश कर देता हूं। मुझे बताओ बच्चों, एक आदमी, एक बिल्डिंग है, 20 मंजिला बिल्डिंग, एक रहता है ग्राउंड फ्लोर पर और एक रहता है 20वें माले पर। जो ग्राउंड फ्लोर वाले को नजर आएगा वो 20वें माले को नजर आएगा, 20 वाले को, और जितनी वुसत से 20वें माले वाला, 20वीं मंजिल वाला देख रहा है, ग्राउंड वाले को नजर आएगा। खुदारा मैं हाथ जोड़ के आपसे कहता हूं, जो आपके अकाबरीन गिने चुने काम कर रहे हैं, खुदारा उनसे फौरन बदजन मत हो जाया करो। उनके पेशे नजर बहुत सारी हिकमतें होती हैं, उन्हें करना पड़ता है बहुत सारा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। मुफ्ती साहब, हमें ये उम्मीद थी कि आप जब गुफ्तगू शुरू करेंगे, जब मेरे सामने वीडियो आई तो मैंने कहा कि आप जो है वो फ़िक़ही जुज़ियात और कुरान और हदीस की बराहीन जो है वो पेश करके हुक्म जो है वो बिल्कुल वाज़े करेंगे, और ये जो आपस में एक लड़ाई वाली फ़िज़ा कायम हो चुकी है इसको आपके दलाइल जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। लेकिन आपने भी जो है वो बिल्कुल एक अवामी अंदाज़ अपनाते हुए, अवामी मिसालें देकर अवाम को तो मुतमईन करने की कोशिश की है, और मैं भी अवाम भी मुतमईन हो गई हो आपके कद काठ को देखकर, आपके जो है वो सफ़ेद रीशी को देखकर। लेकिन उलमा और मुफ्तियान किराम और मुहक्किकीन ज़रा बराबर भी मुतमईन नहीं होंगे, ना हुए हैं। ये कौन सी बात है जी, जो 20वें माले पर है और जो ग्राउंड फ्लोर पर है, इन दोनों की मिसाल देकर आप इस अंदाज से गुफ्तगू करें। मुझे ये बताएं कि सैयदी व सनदी आला हज़रत कौन से फ्लोर पर थे, कौन से माले के ऊपर थे? आला हज़रत ने ये जो बातें फतावा रज़विया शरीफ में लिखी हैं, आला हज़रत ने जो फतावा रज़विया शरीफ में दिए हैं, ये कौन से ग्राउंड फ्लोर पर या कौन से जो है वो माले के ऊपर मौजूद होकर दिए हैं? इसकी ज़रा वजाहत फरमा दें। और ये कौन सी ऐसी हिकमतें हैं कि जिसके अंदर ईमान कुफर से और कुफर ईमान से जो है वो जफियां डालने लग जाए, ईमान कुफर इस अंदाज से उनका इख्तिलात हो जाए कि हमें जो है वो हजरत से हिकमतें मालूम करनी पड़ जाएं, हलाल और हराम इस अंदाज से मिक्स हो जाएं कि हमें हिकमत मालूम करनी पड़ जाए कि ये जो हलाल हमें हराम लग रहा है, ये जो हराम हमें हलाल लग रहा है, हजरत इसकी जरा हिकमत तो बयान कीजिएगा। ये कौन से ऐसे फतावा हैं जिसमें हमें उस फतावा देने वाले या उस अमल करने वाले से हिकमत मालूम करनी पड़ेगी? और अगर खुदा ना खास्ता वो फतवा देने वाले या वो अमल करने वाले वो कब्र के अंदर चले जाएं, तो फिर मुफ्ती साहब ये भी फरमा दें कि कब्र से निकाल कर हिकमत मालूम की जाए, या जो है वहां पर बैठकर मुराकबा किया जाए कि हजरत की क्या हिकमत थी, इनके ऊपर जाहिर शरीयत लगेगी या नहीं लगेगी। और ये जो उसूल था आपका कि शरीयत जाहिर पर लगती है, दिल पर शरीयत नहीं लगती, तो अब वो उसूल कहां गया और वो जो है उसूल इफ्ता आपको क्यों भूल गए? तो ये सारी चीजें आप पसे पुश डालकर ये कह दें हिकमत है, करना पड़ता है। और भाई क्यों करना पड़ता है और किस दर्जे में रहकर करना पड़ता है, आपने भी ये तमाम चीजें बयान नहीं की। आज अगर आप सियासत में हैं और आप आ जाएं अपर लेवल पर, आप असेंबली में आ जाएं, आपको क्रिश्चियंस को मुबारकबाद भी देनी पड़ेगी, आपको सब करना पड़ेगा। अगर आप अपर लेवल पर आएंगे, मजबूरियां होती हैं।
اب یہاں پر بھی پھر مجھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہی پڑھنا پڑے گا کہ جی حضرت کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ پارلیمنٹ میں آئیں تو آپ کو عیسائیوں کو کرسمس کے اوپر مبارکباد بھی دینی پڑے گی، یا ان کے تہوار پر آپ کو مبارکباد بھی دینی پڑے گی۔ حضرت آپ نے یہ تو بات کر دی کہ یہ ایک مجبوری ہے اور ایسا کرنا پڑے گا، یہ آپ نے بات کیوں نہ کی اور آپ اپنے لقب زینت الفقہا کو کیوں بھول گئے اور آپ اپنے منصب مفتی ہونے کو کیوں بھول گئے، اور یہاں پر آپ نے شرعی دلیل کیوں نہ بیان کی کہ دیکھو قرآن کی یہ آیت ہے اور حدیث رسول کے اندر اس انداز سے بیان کیا گیا ہے اور یہ جو بات ہے اس انداز سے بالکل جائز ہے، اس کے اندر ذرا برابر بھی شرعی قباحت نہیں ہے۔ ایک بات، دوسری بات کہ مجبوریاں ہوتی ہیں، کرنا پڑتا ہے، سب کرنا پڑتا ہے۔ آپ کا یہ جو عموم ہے، یہ عموم کس حد تک ہے، کتنی چیزوں کو شامل ہے، تو پھر جو ہے وہ کسی کا بھگوان کے آگے جا کر اس کی جو ہے نا آرتی اتارنا، اس کو جو ہے وہ ٹیکا لگانا، یا اپنے ماتھے پر ٹیکا لگانا، یا شیولنگ کے اوپر دودھ ڈالنا، یا جو ہے وہ ان کے تہواروں میں جا کر شرکت کرنا، ہولی کھیلنا اور اپنے چہروں پر بھی رنگ لگانا، ان کے چہروں پر بھی رنگ لگانا، یہ سب چیزیں تو آپ کے اس عموم کے تحت داخل ہو رہی ہیں اور بالکل جائز ثابت ہو رہی ہیں اور بے غبار ثابت ہو رہی ہیں کہ یہ جو بڑے ہیں ان کو کرنا پڑتا ہے۔ پھر نواز شریف کا قادیانیوں کے اندر جا کر یہ کہنا کہ قادیانی تو ہمارے بھائی ہیں، یہ کہنا پڑتا ہے، اور پارلیمنٹ میں پھر فقط عیسائی نہیں ہیں، سکھ بھی موجود ہیں، ہندو بھی موجود ہیں، دیگر بد مذہب بھی موجود ہیں، تو پھر آپ نے خالی عیسائیوں کو ہی لے کر کیوں گفتگو کی؟ تو یہ کون سی باتیں کر رہے ہیں، اور یہ مجبوریاں ہوتی ہیں۔ تو مفتی صاحب کائنڈلی اپنے زینت الفقہا کے لقب کا لحاظ رکھتے ہوئے اور اپنے منصب کا اور افتاء کے منصب کا خیال رکھتے ہوئے ذرا آپ یہ لب کشائی بھی فرمائیں کہ مجبوریوں کی کیا حد ہے، وہ کون سی مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے عیسائیوں کو مبارکباد دینا، ان کے ساتھ جفیاں پپیاں کرنا، ان کے ساتھ میل ملاپ کرنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اسی طرح پھر عیسائیوں کی طرح قادیانیوں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ، دیوبندیوں کے ساتھ، وہابیوں کے ساتھ، ان سب کے ساتھ ان مجبوریوں کی بنا پر یہ سارے معاملات جائز ہیں، ان مجبوریوں کی حد بندی بیان کریں۔ تو پھر جو گلی محلے کا امام ہے اس کی اپنی مجبوریاں ہیں، جو ایک شہر میں معاملات کر رہا ہے اس کی اپنی مجبوریاں ہیں، عالمی سطح پر کوئی معاملات کر رہا ہے اس کی اپنی مجبوریاں ہیں، جو عیسائیوں کی کمیونٹی میں رہتا ہے اس کی اپنی مجبوریاں ہیں، ہندوؤں کی کمیونٹی میں رہتا ہے اس کی اپنی مجبوریاں ہیں، جو ہندوستان میں رہتا ہے اس کی اپنی مجبوریاں ہیں، تو ہر ملک والے کے لیے اپنی مجبوریاں ہیں۔ تو مجھے بتائیں کون سا حرام کام ایسا رہ جائے گا یا کون سا ایسا کفر رہ جائے گا جس پر آپ حکم لگائیں گے اور نیچے سے مجبوری نہیں نکلے گی؟ او بھائی ہر چیز کے نیچے سے مجبوری نکلے گی، تو کیا وہ مجبوری خاطر خواہ ہوگی؟ کیا وہ شریعت کی نظر میں ویلڈ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ مفتی صاحب آپ بیان کرتے۔ بڑے لوگ جو کام کر رہے ہوتے ہیں نا وہ ہر چیز کو ذرا سوچ سمجھ کر کرتے ہیں، اس لیے آپ کسی کی بھی بیان سن کر، کسی کی بھی تقریر سن کر کم از کم اس سے یہ تو پوچھو کہ یار چلو تمہارے کہنے پر میں فلاں سے عقیدت ختم کر دیتا ہوں، اس کو بند کر دیتے ہیں، اس کے بعد اہل سنت کی اپر لیول پر نمائندگی کرنے والا کون ہے؟ لاؤ تم آ جاؤ، تمہیں بٹھا دیتے ہیں ان کی جگہ، یار اگر تمہیں کرنا آپ کر لو، اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں، نائب تو بننے چاہیے، ہے کوئی بھی نہیں، اسے بھی گندا کرو، اس کو بھی گندا کرو، اس کو بھی گندا کرو، او بھائی آپ جا کے پہلے معلوم کرو کسی سے کہ آپ کی حکمت کیا ہے اس میں۔ اب یہاں پر مفتی صاحب میں آپ سے پوچھوں گا کہ اپر لیول پر کوئی بندہ اگر پہنچ جاتا ہے اور وہ اہل سنت کی چند مسائل میں وہ نمائندگی کر رہا ہے، اب وہ جو سیاہ کرے جو سفید کرے، اس کی شریعت میں کہاں اجازت ہے؟ کون سے اصول کے تحت رہ کر آپ یہ اجازت مرحمت فرما رہے ہیں کہ بالکل اس بندے کے لیے اجازت ہے کہ جو اپر لیول پر کام کر رہا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی اور بندہ ہے نہیں، لہٰذا اس کا سیاہ بھی قبول ہے، اس کا سفید بھی قبول ہے، یہ جو ہے وہ حکمت عملی کے نام پر یہ اسلام کو کفر کرے، کفر کو اسلام کرے، حلال کو حرام کرے، حرام کو حلال کرے، جائز کو ناجائز کرے، ناجائز کو جائز کرے۔ ہم جو ہے وہ نہیں بولیں گے بلکہ ہم حکمت پوچھیں گے جا کر کہ حضرت یہ جو آپ نے اختلاط کیا ہے دین کے اندر، تو اس اختلاط کی کیا وجہ تھی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ مفتی صاحب ذرا انصاف کیجئے اور ذرا انصاف سے بات کیجئے کہ بھئی آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ اپر لیول پر کام کرنا اچھی بات ہے، لیکن دین کی سرحدوں کے ساتھ مذاق اڑانا، دین کی سرحدوں کے ساتھ جو ہے وہ کھلواڑ کرنا ذرا برابر بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ ایسا کام ہمیں نہیں چاہیے کہ بھئی اپر لیول پر کام ہو رہا ہے تو وہ ذرا اپر لیول والے کام بھی گنوائیں کہ وہ کون سے ایسے کام ہیں
کہ جو انہوں نے اپر لیول پر جا کر کیے ہیں اور کوئی اور دوسرا کر سکتا ہی نہیں تھا، اور انہوں نے اپنے نائب کتنے سنی تیار کیے ہیں کہ جو ان کی جگہ پر جا کر جو ہے وہ اسی کام کو آگے لے کر چلیں، کتنے لوگ تیار کیے ہیں اور اپر لیول پر کتنا ایک کام کیا ہے۔ ایک شخصیت کی وجہ سے آپ اس انداز سے کلام کریں اور یہ سینیریو دینے کی کوشش کریں کہ جس طرح حضرت کو اگر یہ جو ہے نا ان کے اوپر اگر فتویٰ لگا دیا یا ان کو گندا کرنے کی کوشش کی بقول آپ کے کہ یہ گندے ہو رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ کے اوپر جو ہے نا لوگ کیچڑ اچھالیں، اعلیٰ حضرت کے شرعی مسائل کو معاذ اللہ لوگ برا کہیں، وہ بڑے کو گندا کرنا نہیں ہے، وہ بڑے کے اوپر انگلی اٹھانا نہیں ہے، وہ بڑے کے اوپر جو ہے وہ بات کرنا نہیں ہے۔ منیب الرحمان صاحب اتنے بڑے ہیں کہ ان کے اوپر بات کرنا، ان کو گندا کرنا ہے اور یہ اپر لیول پر کام کرنے والے کو گندا کرنا ہے۔ تو مجھے بتائیں اپر لیول پر کون سا ایسا انہوں نے کام کیا جس کی وجہ سے بالکل واضح طور پر کہا جائے کہ اوہ دین کا اتنا فائدہ ہوا ہے۔ تو حضرت ان تھوڑے فوائد کو ہم کہتے ہیں جی منیب الرحمان صاحب نے کام کیے ہوں گے، ہم ان کے کاموں کو نظر انداز نہیں کر رہے، لیکن ان تھوڑے کاموں کو لے کر آپ اتنے بڑے نقصانات کو جو ہے وہ فراموش کر دیں اور ان کو آپ نظر انداز کر دیں تو یہ بالکل ذرا برابر بھی عقل مندی نہیں ہے۔ ہم لوگ جاتے ہیں، بہت سارے لوگ، اب جیسے میں ایئروے ڈیجیٹل پہ بیٹھتا ہوں، اس میں ایک اہل تشیع کا عالم ہوتا ہے، ایک میں ہوتا ہوں، ہمارا ہوسٹ بھی اہل تشیع سے تعلق رکھتا ہے اور ہمیں پروگرام کرنا ہوتا ہے۔ اگر میں منع کر دوں، ٹھیک ہے میری مرضی میں منع کر دوں، میں ہٹوں گا، میری جگہ ایک اور اہل تشیع آ کے بیٹھ جائے گا۔ مجھے اپنے مسلک یا اپنے مذہب، اپنے معاف ضمیر، اپنے تھاٹس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس سیٹ پر بیٹھنا بہت ضروری ہے۔ یہاں پر مفتی صاحب آپ بالکل خلط مبحث کر رہے ہیں، بات کچھ ہو رہی ہے، آپ کچھ دلیل دے رہے ہیں۔ کیا ہماری بات اس معاملے میں ہے کہ جب آپ کا مناظرہ ہو، جب آپ کا مقابلہ ہو، جب آپ کا مباحثہ ہو، جب آپ کی ٹیبل ٹاک ہو اور سامنے بدمزہ بیٹھا ہو تو یہاں پر بیٹھنا جائز نہیں ہے، اپنی سیٹ پر بیٹھنا جائز نہیں ہے؟ کیا ہم نے یہ دعویٰ کیا؟ کیا پوری ویڈیو کے اندر میں نے اس کے اوپر کوئی اعتراض کیا کہ جی مناظرے میں دیکھیں فلاں حضرت فلاں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، فلاں حضرت فلاں دیوبندی کے سامنے، فلاں شیعہ کے سامنے، فلاں جو ہے بدمذہب کے سامنے یا فلاں کافر کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ ہم نے کوئی اعتراض کیا؟ یہ بالکل اعتراض نہیں بنتا کہ جب مد مقابل کے سامنے ہم نے بیٹھنا ہے تو ایسا تو نہیں ایک پشور میں تو دوسرا لاہور میں بیٹھا ہو اور وہ آپس میں مناظرہ کر رہے ہوں۔ ہاں آن لائن ہو سکتا ہے، لیکن اگر جو ہے وہ سامنے ایک مجلس میں بھی آ کر بیٹھتے ہیں، یہ حضرت اپنی سیٹ پر بیٹھتے ہیں، وہ بندہ اپنی سیٹ پر بیٹھتا ہے اور دلائل آپس میں دیے جاتے ہیں، وہ اپنا موقف بیان کرتا ہے، اپنی دلیل دیتا ہے، اور یہ حضرت جو ہیں اپنا موقف بیان کرتے ہیں، اپنی دلیل دیتے ہیں، تو اس کے اندر ذرا برابر بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ اس طرح بیٹھیں تو یہ ہوسٹ ہونا چاہیے، ہونی نہیں چاہیے کہ آپ اس بے پردہ عورت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو ہے وہ اپنا مسلک بیان کر رہے ہوں کہ ایک تو جو ہے وہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے لیکن دوسری طرف نقصان بھی ہو رہا ہے۔ او جی نہیں، میں نے تو نظریں نیچے کی ہوئی تھی، تو بھائی آپ نے نظریں نیچے کی ہوئی تھی تو آپ کے چاہنے والوں نے بھی نظریں نیچے کی ہوئی تھی، یا وہ آنکھیں گاڑ گاڑ کر اس کی جو ہے نا وہ خوبصورتی کو دیکھ رہے تھے؟ ایک بات، اور دوسری بات کہ آپ اپنی سیٹ پر بیٹھ کر اپنے مسلک کی نمائندگی کریں، اپنے مسلک کے دلائل بیان کریں، لیکن بعد میں اس کے ساتھ ہم نوالا ہم پیالہ ہو جائیں، بعد میں اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ رواداری اور موالات والے معاملات رکھیں، محبت اور اخلاقیات والے معاملات رکھیں، اس کی شرعی اجازت نہیں ہے۔ آپ خلط مبحث کر رہے ہیں، آپ جو ہے وہ بات کو کہیں سے کہیں لے کر جا رہے ہیں، ہمارا یہ مدعا ہی نہیں، ہمارا جو ہے یہ دعویٰ ہی نہیں، تو آپ یہ دلیل کیسے دے سکتے ہیں؟ تو یہ عوام تو آگے پیچھے ہو جائے گی، یا عوام کے ذہن میں تو خلط مبحث ہو جائے گی کہ یار مفتی مشاہد صاحب نے واقعی غلط کیا ہے، کہ دیکھیں نا اکمل صاحب تو بات کر رہے ہیں کہ جی ہمیں ساتھ جا کر بیٹھنا پڑتا ہے۔ او بھائی وہ بیٹھنا اور ہے، اور مفتی منیب الرحمان صاحب کا ایئرپورٹ پر تقی عثمانی کے ساتھ اور وہ سپہ صحابہ کے جو ہے وہ بڑے اورنگزیب کے ساتھ بیٹھنا اور ہے، اور پھر عابد مبارک صاحب کا، یہ جو مفتی منیب الرحمان صاحب کے تربیت یافتہ ہیں، ان کا تقی عثمانی کے سامنے، وہ تقی عثمانی تو بڑے شان سے جو ہے وہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اور عابد مبارک صاحب کو کوئی چیز نہیں ملی، اور ان کو جو ہے وہ اس ذلت کے پٹارے کے اوپر، یعنی وہ جو بریف کیس تھا، وہ بریف کیس بھی نیچے توبہ توبہ کر رہا تھا، اس کے اوپر جو ہے وہ حضرت بیٹھ گئے اور جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ محو گفتگو ہیں۔ اور بھائی آپ ذلت کے مقام پر کیوں بیٹھ رہے ہو؟ اگر آپ مد مقابل کے طور پر بیٹھے ہوئے تھے تو آپ بھی شایان شان اپنی کرسی پر بیٹھیں اور اس کے اوپر بیٹھ کر آپ اپنے دلائل دیں، اور ایئرپورٹ پر ہی آپ کو دلائل دینا یاد آیا، تو یہ ہم چیزیں کہتے ہیں کہ قابل اعتراض ہیں۔ اسی طرح ان سے تحائف لینا، اسی طرح ان کو اپنے اداروں میں مدعو کرنا، خود ان کے اداروں میں جانا، تو یہ ہم چیزیں کہتے ہیں کہ قابل اعتراض ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ جب آپ ایک اپر لیول پر کام کرتے ہیں اس وقت آپ انٹرنیشنل میڈیا کی نگاہوں میں ہوتے ہیں، اس وقت آپ
باہر کی ملکوں کی ایجنسیز کی نگاہوں میں ہوتے ہیں. وہ آپ کے طرز عمل کو دیکھتے ہیں, آپ کی سوچ کو, آپ کی فکر کو, آپ کی اسپیچز کو, آپ کی تھاٹس کو دیکھ کر نتیجہ مرتب کرتے ہیں کہ یہ کس حد تک ڈیپلی اپنے اسلام سے وابستہ ہے, اور یہ ہمارے لیے فیوچر میں کتنا خطرہ بن سکتا ہے, نہیں بن سکتا. میں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ شاید یہ لائیو بھی جا رہا ہے اور یہ غالباً ریکارڈ ہو کے ڈلے گا بھی. الامان والحفیظ, یہاں پر مفتی صاحب کے آپ کلام کو کئی بار سنیں تو آپ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے کہ حضرت کیا کلام کر رہے ہیں. حسن زن کو بھی آپ لے آئیں اور آپ اپنے سارے جو ہے نا مثبت پہلو جو ہیں ان سب کو کھول لیں, اور سارے مثبت پہلوؤں کو کھول کر اب حضرت کا کلام سنیں اور پھر اس کا موازنہ کریں کہ حضرت کہنا کیا چاہ رہے ہیں, یہ کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں. کہ جی جب ہم کلام کر رہے ہوتے ہیں نا کہیں بھی, تو انٹرنیشنل میڈیا کی نظر میں بھی ہوتے ہیں اور ایجنسیوں کی نظر میں بھی ہوتے ہیں, اور وہ یہ چیز دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ یہ بندہ اسلام کے ساتھ کتنا ڈیپلی اٹیچ ہے, کتنا ڈیپلی وابستہ ہے. تو بھائی اگر بندہ اسلام کے ساتھ ڈیپلی وابستہ ہو اور ادخلوا فی السلم کافہ کا مصداق ہو کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ, اسلام میں ڈیپلی اسلام سے وابستہ ہو جاؤ, اگر ایسا مسلمان ہوگا تو ان کو خطرہ پڑ جائے گا مستقبل میں کہ یہ بندہ ہمارے لیے خطرناک ہے. تو مفتی صاحب آپ اپنا منہج کیا بیان کر رہے ہیں, آپ اپنے مفتی منیب الرحمان کا منہج کیا بیان کر رہے ہیں؟ تو یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک پہلی منزل پہ کھڑا ہوا کہ اوے 20ویں منزل والا, تو نے فلاں کیوں دیکھا, کیا فائدہ دے گی, یہاں تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا, اس کو پکڑ کے مارو. او بھائی خدا کے واسطے یا تو 20ویں منزل پر آ جائے یار, وہاں پر آ کے پہلے دیکھ لے, شاید تجھے بہت کچھ نظر آ جائے. بہت سی چیزیں مروتاً کرنی پڑتی ہیں. اب یہاں پر بھی انہوں نے پھر وہی مثال دی کہ وہ جی 20ویں مالے والے کو, بھائی آپ بھی چلے جاؤ 20ویں مالے پر, وہ اعلیٰ حضرت کو بھی مشورہ دو نا, اور واضح طور پر ویڈیو کے اندر مشورہ دو کہ جی اعلیٰ حضرت کاش آپ 20ویں مالے پر آ کر دیکھ لیتے اور لوگوں کے حالات کو جو ہے وہ اچھی طرح دیکھ کر پھر آپ یہ احکامات بیان کرتے اور اس انداز سے بیان کرتے تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے, اور آج ہم بھی انٹرنیشنل میڈیا پر بیٹھ کر جو ہے یہ باتیں کر سکتے. لیکن نہیں, چونکہ آپ گراؤنڈ فلور پر تھے اور آپ 20ویں مالے سے نیچے تھے, اس لیے آپ کی باتیں بیان کرنے قابل نہیں ہیں, اور بہت سی باتیں مروتاً کرنی پڑتی ہے. حضرت پھر میں آپ سے وہی سوال دہراؤں گا کہ اس مروت کی کیا حد بندی ہے, کیا شریعت اس کے حوالے سے کوئی فرمودات ارشاد فرماتی ہے یا نہیں؟ تو بھائی جب فرماتی ہے تو وہ بیان کریں آپ. یہ خالی مروتاً کہہ کر نکل جانا کیا یہ عوام کو معاذ اللہ گمراہی کے گھڑے میں دھکیلنے کے مترادف نہیں ہے, کفر کے گھڑے میں دھکیلنے کے مترادف نہیں ہے کہ مروتاً بہت کچھ کرنا پڑتا ہے؟ تو مسلمانوں جو تم جو ہے ان کے ساتھ لین دین کر رہے ہو, جو آپ ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہو, اٹھ رہے ہو, جو ان کے ساتھ باہمی رشتوں کا لین دین کر رہے ہو, وہ یار مروتاً کرنا پڑتا ہے. اور دیکھو یار جہاں پر بہن بیٹی دی ہو ان کے ساتھ اس طرح کے معاملات کرنے پڑتے ہیں. او بھائی اولاً بہن بیٹی دینا بھی جائز ہے یا نہیں ہے, ان کے ساتھ رشتے قائم کرنا بھی جائز ہے یا نہیں, اس کا شرعی حکم کون بیان کرے گا؟ تو حضرت ایک بات کو بیان کرنا, دوسرے سے جو ہے نا وہ چشم پوشی کرنا, پہلو تہی کرنا, یہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے. بڑے بڑے علماء باہر ہیں, آپ ان سے معلوم کریں, انہیں غیر مسلمین کی تعظیم کے لیے بھی بعض اوقات کھڑا ہونا پڑتا ہے. اب یہاں پر بھی مفتی صاحب خلط مبحث کر رہے ہیں. اگر بار ممالک میں جہاں کافروں کا ملک ہے, دارالحرب ہے, وہاں ارد گرد کافر ہی کافر ہیں, اور اب جو ہے کوئی کافر آتا ہے اور کسی عالم کو یا عام مسلمان کو, آپ عالم کو نہیں استعمال کریں, عام مسلمان کو بھی وہاں پر اس کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے, جب اس کو پتا ہے کہ اگر میں کھڑا نہیں ہوں گا تو یہ میری جان کو, میری مال کو نقصان پہنچائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کا ملک ہے, ان کی اکثریت ہے, ہر طرف یہ لوگ موجود ہیں. تو بالکل سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف جلد 14 اور اس کے اندر پورا رسالہ سیدی اعلیٰ حضرت نے المحجۃ المؤتمنہ فی آیت الممتحنہ یہ تحریر فرما کر ہر چیز کو سیدی و سندی اعلیٰ حضرت نے قربان جاؤں آپ نے بیان کیا. اور صفحہ نمبر 466 پر موالات سوریہ کے احکام, یعنی صورتاً جو ہے وہ موالات والے معاملات کیے جائیں, تعظیم والا معاملہ کیا جائے, دوستی والا معاملہ کیا جائے, مروت والا معاملہ کیا جائے, ایسی جگہ پر جہاں پر جو ہے ارد گرد کافر ہی کافر ہیں جن سے مال اور جان کا جو ہے وہ شدید خدشہ ہے, ان کے حوالے سے فرمایا موالات کی دوم صورت جو ہے یعنی سوریہ کہ دل اس کی طرف اصلاً مائل نہ ہو مگر برتاؤ وہ کرے جو بظاہر محبت اور میلان کا پتہ دیتا ہو. یہ بحالت ضرورت و مجبوری صرف بقدر ضرورت و مجبوری مطلقاً جائز ہے. پھر آگے آیا مبارکہ کوٹ کی, مگر یہ کہ تمہیں ان سے پورا واقعی خوف ہو. بقدر ضرورت یہ کہ مثلاً صرف عدم اظہار عداوت میں کام نکلتا ہو
تو اسی قدر پر اکتفا کرے اور اظہار محبت کی ضرورت ہو تو حتی الامکان پہلو دار بات کہے، سری کی اجازت نہیں، اور بے اس کے نجات نہ ملے اور قلب ایمان پر مطمئن ہو تو اس کی بھی رخصت اور اب بھی ترک عزیمت۔ تو یہاں پر سیدی اعلیٰ حضرت نے بالکل تفصیل کے ساتھ کہ جب جان کا خوف ہے، مال کا خوف ہے اور اس انداز سے ارد گرد کافر ہیں تو ان کے لیے موالات، اس طرح کے سوریہ موالات کرنا، اس کی اس حد تک اجازت ہوگی جتنی ضرورت ہے۔ پھر سیدی و سندی اعلیٰ حضرت نے موالات ہی کی آگے تفصیل کی اور اس کے تحت مدارات کا بھی ذکر فرمایا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں یہ 9 صورتیں موالات کی ہوئیں اور 10 کی مکمل مجرد معاملت ہے، اور آگے فرمایا یہ سوائے مرتد ہر کافر سے جائز ہے جب تک کسی محظور شرعی کی طرف منجر نہ ہو۔ معاشرت کے نیچے افعال کثیرہ ہیں: سلام، کلام، مصافحہ، مجالست، مساکنت، مواکلت، تقریروں میں شرکت، عیادت، تعزیت، اعانت، استعانت، مشاورت وغیرہ۔ ان سب کی صور و شقوق کی تفصیل اور ہر صورت پر بیان حکم و دلیل ایک مستقل رسالہ چاہے گا۔ یہاں پر سیدی اعلیٰ حضرت نے بیان فرما دیا کہ یہ ساری چیزیں ان کی الگ الگ دلیل بھی ہے، ان کا الگ الگ حکم بھی بیان کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ شتر بے مہار جس کے دل میں جو چاہے وہ آئے کرتا جائے اور یہ کہے جی یہ حکمت ہوتی ہے، مروتاً کرنا پڑتا ہے، ایسا کرنا پڑتا ہے، اور دلیل کوئی بھی نہ دے اور اس کے اوپر کوئی حکم شرعی بیان نہ کرے اور جو ہے وہ اس انداز سے جو ہے وہ کام لگاتا جائے، اس کی شرعن اجازت نہیں ہوگی۔ تو سیدی و سندی اعلیٰ حضرت نے اپنے ساری حد بندی کرنے کے بعد مرتد کا استثناء کیا۔ مرتد سے یہ چیزیں جائز نہیں، کافر سے جائز ہیں۔ مرتد سے کب جائز ہوگی؟ کہ جب اقراء شرعی پایا جائے گا، اس کو گن پوائنٹ پر لے کر جو ہے اس سے کہا جائے گا کہ بھائی یہ معاملے کرو، اور جو ہے نا وگرنہ تمہیں جو ہے مار دیا جائے گا، تمہارے اہل و عیال کو مار دیا جائے گا، اس انداز کا ہوگا۔ تو پھر مرتد کے لیے بھی صورت نکلے گی کہ جب کفر کہنے کی اجازت ہے تو مرتد کے اس اقراء کے اوپر جو ہے اس کی تعظیم کرنے کی یا اس کے حوالے سے اچھے کلمات کہہ دینے کی بھی اجازت نکلے گی۔ لیکن جب اقراء نہیں ہے، اقراء شرعی نہیں ہے، تو فقط جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو لے کر ان کی مروت کے حوالے سے معاملات کرنا، اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ کافروں کے لیے جو اجازت نکلتی ہے اس کے اور احکام ہیں، مرتدوں کے لیے اور احکام ہیں۔ مفتی صاحب یہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، فتاوی رضویہ شریف میں کوئی بھی چیز کو، کسی بھی چیز کو اس انداز سے نہیں چھوڑا گیا کہ ہمیں اعلیٰ حضرت سے حکمت پوچھنی پڑے کہ حضرت یہ جو آپ نے فتویٰ دیا تھا اس کی حکمت کیا ہے، ذرا بتا کے جاتے، یا ہمیں ان کی قبر کے پاس بیٹھ کے مراقبہ کرنا پڑے کہ جی حضرت ہمیں حکمت بتا کے جاتے، آپ تو حکمت بتائے بغیر چلے گئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے بالکل 2 اور 2 4 والی بات کی، بالکل قرآن و حدیث سے دلائل لے کر ہمارے سامنے فتاویٰ رکھ دیے۔ تو یہ تو سیدی اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا ہوا ہے اور ہم اس کے اوپر تو گفتگو ہی نہیں کر رہے، تو یہ بھی آپ کا خلط مبحث ہے۔ آپ خلط مبحث نہ کریں، آپ منیب الرحمان صاحب کے ان افعال پر آئیں اور بتائیں کہ ارد گرد کتنے شیعہ تھے اور جو ہے وہ بیچ میں بیٹھ کے تعزیت کر رہے تھے، اور کون سا شیعہ جو ہے یہ جو ہے وہ گن لے کر کھڑا ہوا تھا اور اکراہ کی صورت تھی، اور ان کو جان کا بالکل شدید خوف تھا کہ اگر میں یہ تعزیت نہیں کروں گا، اس کو جید اور ممتاز عالم دین نہیں کہوں گا، اس کی روح کی تسکین کی بات نہیں کروں گا، اس کے مشن کو آگے لے کے چلنے کی بات نہیں کروں گا، اور اس کی اقتداء میں کام کرنے پر فخر نہیں کروں گا، تو یہ مجھے گولی مارے گا اور مجھے مار دے گا، یا میرے جو ہے وہ گھر والوں کو مار دے گا۔ تو اس طرح کا اقراء شرعی وہ پایا گیا یا نہیں پایا گیا، اس پر بات کریں نا حضرت آپ، اور یہ بھی بیان کریں کہ شیعہ پر خالی کافروں والے احکام لاگو ہوں گے یا مرتد والے احکام لازم ہوں گے، یہ بھی بیان کریں۔ اور وہ جو دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھی وہ کون سی جو ہے اقراء شرعی کی صورت تھی جس کی بنا پر انہوں نے جو ہے وہ نماز پڑھی، اور اس کے بعد ان کا دیوبندیوں کی مسجد کا افتتاح کرنے کے لیے جانا، اس میں کون سا اقراء شرعی پایا گیا، اس میں کون سی ایسی مجبوری تھی جس کی وجہ سے ان کا یہ فعل جائز ہوا، اور ان کے اوپر جو وہاں پر دیوبندی بیٹھے تھے، اشرف علی تھانوی کا جو نواسہ آیا ہوا تھا، ان کے اوپر کافروں والے احکام جو ہے وہ لاگو ہوں گے یا مرتدوں والے احکام لازم ہوں گے۔ یہ مفتی صاحب سب چیزیں آپ پر قرض ہیں، آپ نے یہ ضرور بھی ضرور بیان کرنی ہیں۔ وہ جو اوتھ لیتے ہیں، نیشنلٹی جب ملتی ہے وہ پڑھ، ان سے پوچھو وہ کس چیز کا اوتھ لیتے ہیں، ان میں ورڈنگ کیا لکھی ہوتی ہے معلوم تو کریں آپ ذرا، وہ ان کی ایک مجبوری ہے۔ بڑے بڑے علماء آپ کے باہر ہیں لاکھوں کی تعداد میں، اگر آپ ایسی بات سی چیزوں پہ پکڑ دھکڑ کریں گے
तो नुकसान होगा। भाई किन बातों पे हम पकड़ दकड़ कर रहे हैं? वो कौन सी बातें हैं जो हम गलत पकड़ दकड़ कर रहे हैं? आप उनको नॉमिनेट क्यों नहीं करते? आप उनके हवाले से वाजे क्यों नहीं बयान करते? और इस तरह खलते मबस करके आवाम को मजीद जो है वो सोचो विचार में क्यों मुबतला कर रहे हैं और अपनी तरफ लाने की क्यों नाकाम कोशिश कर रहे हैं? मुफ्ती साहब, आपको वाजे तौर पर बयान करना पड़ेगा कि हम उन उलमा पर जो बाहर ममालिक में रहते हैं या उन मुसलमानों पर जो बाहर ममालिक में रहते हैं उन पर बेजा कौन सी हमने पकड़ की है, जरा वो बयान फरमाएं। मुनीब रहमान के मसले में और बाहर वाले उलमा के मसले में क्या आपस में जो है वो निस्बत है, जरा ये बयान फरमाएं। आपके टीवी चैनल पर बदमज़हब के सामने बैठकर अपने दलाइल देने में और मुनीब रहमान के मसले में क्या आपस में मुनासबत है, जरा ये वाजे तो करें ताकि आवाम जो है वो बिल्कुल खुलकर जो है वो फैसला कर सके, उनके लिए जरा बराबर भी इसमें कुछ शाइबा ना रहे। ये जरूर है कि जो जितना अपर लेवल पर होगा उसको मोहतात उतना ही होना चाहिए, उसे गौर करना होगा कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। उसके पास अपने हर इख्तियार हिकमत की एक माकूल दलील होनी चाहिए जिससे वो मुतमईन कर सके। ये बिल्कुल मैं अंधी तकलीद तो मैं कभी नहीं करूंगा। तो मुफ्ती साहब, हम भी तो यही कह रहे हैं कि अंधी तकलीद ना करो। ये ना कहो कि मुफ्ती साहब के पास कोई हिकमत होगी, कोई दलील होगी, कोई काम ऐसा किया होगा, कोई ऐसा मामला होगा जिसकी वजह से उन्होंने ये काम किया, और ये अंधी तकलीद है। तकलीद अगर आपने करनी है बेहतरीन तरीके से तो आप ये करें। अगर तो वाज़े तौर पर हिकमत उन्होंने बयान कर दी अपने उस मामले की, तो फिर तो हमें समझ में आ गया कि कुरान की इस आयत और हदीस की इस दलील की बिना पर उन्होंने ये मामला किया है जो कि बिल्कुल शरन जायज है, इसके अंदर कोई जरा बराबर भी कबाहत नहीं है। तो हमें हिकमत भी समझ आ गई, शरी मसला भी मालूम हो गया। लेकिन जब हमें मालूम नहीं है तो पूछ तो सकते हैं ना। और आपने अपने इस जुमले से मेरा सारा मामला हल कर दिया और अपने बयान का खुद ही आपने जवाब दे दिया कि भाई जो अपर लेवल पर काम कर रहे होते हैं उनको भी एक माकूल दलील रखनी पड़ेगी जिससे वो सामने वाले को मुतमईन कर सकें। तो भाई हमें मुतमईन करें मुनीब रहमान साहब कि देखो ये दलील है, और ये माकूल कब होगी? जब कुरान और हदीस के मुताबिक होगी। अगर कुरान और हदीस के मुताबिक दलील नहीं तो दलीलें तो हर बंदे के पास हैं, जो भी बातिल पर हैं वो भी दलाइल रखते हैं। दलील वो मोतबर है, दलील वो माकूल है जो कुरान और हदीस के मुताबिक हो। तो हम भी तो मुनीब रहमान साहब से यही मुतालबा कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं मैं अंधी तकलीद का बिल्कुल कायल नहीं हूं। तो भाई हम भी अंधी तकलीद के कायल नहीं हैं, और इसीलिए उस अंधी तकलीद का बायकॉट करने के लिए, शख्सियत परस्ती का बायकॉट करने के लिए हमने अपनी इस वीडियो के अंदर सवालात कायम किए हैं। तो उनके जवाबात दिए जाएं और इस अंदाज से जो है गुफ्तगू ना की जाए और खलते मबहस ना की जाए। लेकिन खुदारा मैं ये कहता हूं कि एक आदमी के अगर 50 फायदे हैं, वो आदमी कोई भी हो, अगर आप उसकी जगह ले सकते हैं तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, बोलो। लेकिन जब आप ले नहीं सकते, उस लेवल पे कोई काम करने वाला नहीं है, तो काम करने दो। ये तो खैर एक हटके मिसाल है। एक दोस्त थे हमारे, उन्होंने कहा यार फुला एक तंजीम के अंदर बड़ा फ्रॉडिया है। तो मैंने कहा यार तुम तो फंड देते हो, उसमें क्यों देते हो फंड, और उसके क्यों नहीं उसको निकालते वहां से? उन्होंने कहा मुफ्ती साहब बात दरअसल ये है, मेरे वो एक बिल्डर है बहुत बड़े, कहेंगे बाद औकात मेरा एक एम्प्लॉय जो है ना, मुझे पता होता है चीट कर रहा है, लेकिन मैं नजरअंदाज कर देता हूं, इसलिए कि वो 1 लाख की चीट कर रहा होता और 50 लाख मुझे कमा कर दे रहा होता। तो मैं कहता हूं छोड़ो यार, 1 लाख ही कर रहा है ना, अगर रोक लूंगा ये भाग जाएगा। सही नहीं है, मैं इसकी हौसला अफजाई नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ समझा रहा हूं बात। कह रहे हैं ये हटकर मिसाल है, हटकर मिसाल नहीं है। बिल्कुल अगर आपकी इस मिसाल को देखा जाए तो यहां पर पूरी उतरती है कि मुनीब रहमान साहब आपको 50 लाख का फायदा दे रहे हैं, अगर 1 लाख का घपला कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। तो मैं कहता हूं वो 1 लाख का जो घपला, दीन के अंदर 1 लाख का घपला है, तो वो क्या घपला मुताद्दी नहीं है? क्या वो लोगों को दीन से बदजन नहीं करेगा, ईमान से बदजन नहीं करेगा, मसलक से बदजन नहीं करेगा, उनको बदमजहबियत की तरफ लेकर नहीं जाएगा? क्या नौजवान जो है इनकी ये वीडियोस, इनकी ये तस्वीर पकड़कर बदमजहबों से मेल जोल नहीं बढ़ाएंगे? उनके साथ जो है वो हम कलाम, हम नवाला, हम प्याला नहीं होंगे? उनके साथ मुआमलात और मुवालात नहीं करेंगे? ये सब चीजें करेंगे और दलील के तौर पर मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मुनीब रहमान साहब को पेश करेंगे। तो हजरत यहां पर जो नुकसान है वो बहुत ज्यादा है, और जो फवायद आप गिनवाएंगे ना इंशाल्लाह अपनी वीडियो में, अगली वीडियो आपने बनानी है और उसमें फवायद गिनवाने हैं कि मुनीब रहमान साहब के कितने फायदे हैं या आपने कितने फवायद दिए हैं अहले सुन्नत को, वो फवायद आप गिनवाइएगा और फिर इंशाल्लाह उस पर कलाम करेंगे कि यहां नुकसान ज्यादा है या आपके फवायद ज्यादा हैं। और यकीनन वो फवायद ज्यादा नहीं है बल्कि नुकसानात ज्यादा हैं। तो मेरे बच्चों, आज के दौर में कौन फरिश्ता है? तो भाई हम फिर फरिश्ता अगर कोई नहीं है तो हम शैतान को बिठाने के भी कायल
نہیں ہے کہ فرشتہ آپ کو نہ ملے تو شیطان کو بٹھا دو سیٹ کے اوپر. یہ کون سی بات ہوئی حضرت؟ یہ بات بھی آپ کی بالکل شریعت کے اصولوں کے موافق نہیں ہے. آپ نے اگر بات کرنی ہے تو اپنے حدود کے اندر رہ کر آپ بات کریں اور شرعی دلائل کے تحت رہ کر آپ گفتگو کریں تو ہم آپ کی بات کو بالکل اپنا سر جھکا کر تسلیم کریں گے اور ہر اعتبار سے اپنے سر آنکھوں پر رکھیں گے. ہم نہیں چاہتے کہ میں کسی کے اگینسٹ آ کر بولوں، میری طبیعت ہی نہیں ہے، یقین کریں، ورنہ میں 10 کلپ ریکارڈ کر کے ایسے کوشچن کر دوں، اس کو جواب کوئی دے دے، میرا نام بدل دیجیے گا. کیا یہ تکبرانہ جملے ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ عوام فیصلہ کرے، علماء فیصلہ کریں، اور مفتی صاحب جو ہے وہ اپنی اگلی ویڈیو کے اندر اس کی وضاحت کریں کہ یہ جو میں نے جملے بولے تھے کوئی جواب نہیں دے سکے گا. کیا ہر علم والے پر علم والا اللہ نے نہیں رکھا؟ کیا قرآن کا فیصلہ نہیں ہے؟ تو یہ بالکل یہ جملہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ مناسب نہیں لگتا. حضرت اس طرح کے جملے نہ بولیں، آپ سوال کریں، آپ کو حق بنتا ہے کہ آپ سوال کریں. آپ کیوں نہیں سوال کر رہے؟ اگر ان سوالوں سے مسلمانوں کی رہنمائی ہوگی، اگر ان سوالوں سے مسلمانوں کو جو ہے وہ صحیح راہ ملے گی، اگر ان سوالوں سے ان مفتیان کرام کو جو ہے وہ تنبیہ ہو جائے گی جو غلط فتاوا دے رہے ہیں، جو غلط ویڈیوز بنا رہے ہیں، جو غلط پکڑ دکڑ کر رہے ہیں، یا ان کی ویڈیوز انتشار کا باعث ہیں، اہل سنت کو توڑنے کا باعث ہیں، اگر آپ کے سوالات ان کا منہ بند کروا سکتے ہیں، ان کو خاموش کروا سکتے ہیں، ان کے اس انتشار کو ختم کر سکتے ہیں، تو حضرت اتنا بڑا فائدے والا کام آپ کیوں اس سے رک رہے ہیں؟ ان سوالات کو آپ کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ تو وہی بات ہوئی کہ میرے پاس جواب تو تھا لیکن میں دوں گا نہیں. تو بھئی یہ کون سی بات ہوئی؟ یہ تو اس بات کی واضح دلیل ہوتی ہے کہ بندے کے پاس جواب ہی نہیں ہے. اور حضرت نے یہ تو کہا کہ میں سوالات کروں تو کوئی جواب نہیں دے سکے گا، تو پھر جو ان کے دل میں سوالات تھے وہ انہوں نے کھول کر بھی دیے. اب وہ سوالات سنیں. میں تو ابھی کھینچ کے نکال لوں گا اندر سے کہ فلاں کے اوپر تو آپ نے اٹیک کیا، فلاں کو کیوں چھوڑ دیا، فلاں کو کیوں چھوڑ دیا، فلاں کو کیوں چھوڑ دیا، جواب دو اس کا. میں کھینچ کر باہر نکال لوں گا اور میں پوچھوں گا کہ اگر اس پر فتویٰ لگایا ہے تو پھر فلاں کے اوپر فتویٰ کیوں نہیں لگایا، فلاں پر فتویٰ کیوں نہیں لگایا. میں کہوں گا زینت الفقہا صاحب رکو ذرا، صبر کرو، یہاں پر تھوڑا توقف کر کے ہماری بات بھی سن لیں. یہ کون سا افتاء کا اصول ہے، یہ کون سا اصول ہے جو آپ اس وقت بیان کر رہے ہیں قرآن و حدیث کا، کہ اگر ایک مفتی زید کے حوالے سے یہ فتویٰ دیتا ہے کہ زید شرابی ہے تو اس وقت کوئی بندہ اٹھ کر کہے نہ مفتی صاحب آپ نے زید کو شرابی، آپ بعد میں کہیں، پہلے آپ خالد، بکر، فلاں کو بھی شرابی کہیں، ان کے حوالے سے بھی فتویٰ دیں، تب آپ کا زید کے حوالے سے شراب کا فتویٰ جو ہے آپ جو دے رہے ہیں اس کے شرابی ہونے کا فتویٰ، تب جا کر وہ قابل قبول ہوگا. ذرا آپ اس طرح کریں. تو بھائی مجھے بتائیں کوئی یہ اصول ہے؟ عقلاً بھی یہ چیز سمجھ میں آتی ہے؟ کیا آپ عدالت میں جا کر ایک مجرم پر جب سزا قائم ہو رہی ہوتی ہے، اس کے اوپر لا کے تحت اور قانون کے تحت جو ہے اس کے اوپر قانون لاگو کیا جا رہا ہوتا ہے، تو آپ وہاں پر جج کے سامنے جا کر کھڑے ہوتے ہیں کہ جی حضرت جج صاحب تب تک آپ اس قاتل کو سزا نہیں دے سکتے، اس چور کو سزا نہیں دے سکتے، اس زانی شرابی کو سزا نہیں دے سکتے، جب تک آپ فلاں قاتل، فلاں زانی، فلاں شرابی، فلاں بندے کو بھی سزا نہ دے لیں، اور جب سب پہ احکام لازم ہو جائیں گے تب آپ اس پر احکام لازم کیجئے گا، تب آپ اس پر احکام لگائیے گا. تو بھائی پھر تو کسی پر حکم نہیں لگ سکے گا، کیونکہ جس پر بھی اولاً لگے گا تو اس کے بارے میں یہی سوال ہو جائے گا کہ پہلے اس پر لگاؤ، اس پر لگانے جائیں گے وہ کہے گا پہلے اس پہ لگاؤ، اس پہ لگانے جائیں گے پہلے وہ کہے گا اس پہ لگاؤ. مفتی دوڑدا ہی رہے ہیں اور کسی کا حکم بیان نہ کرے. خدارا کون سا یہ اصول آپ بیان کر رہے ہیں؟ یہی سوال جو ہے جب دیگر یہ چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ گلی محلے کے جو ہے وہ نام نہاد مفتیوں نے جب کیا تھا تو میں نے اس بات پر صرف نظر کر دیا کہ میں نے کہا واقعی یار یہ اصول افتاء سے واقف نہیں ہے، واقعی یہ لوگ جو ہے کبھی انہوں نے دارالافتاء کا دروازہ بھی نہیں دیکھا، کبھی کسی محقق مفتی کے تحت رہ کے انہوں نے فتویٰ نویسی نہیں کی. حضرت آپ تو ان تمام چیزوں سے باہر ہیں، آپ نے تو فتویٰ نویسی بھی کی ہے، آپ نے تو محققین مفتیان کرام کی جو ہے وہ صحبت بھی پائی ہے، تو پھر حضرت آپ اس طرح کے سوالات کیوں کر رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اور جب یہ شخص تو ایسا خراب ہے کہ آپ کی نظر میں وہ اعلی حضرت کی نظر میں غلط ہے تو حکم کفر جاری کرو اس کے اوپر. اب یہ بات کس قدر انصاف کے جو ہے مخالف ہے کہ بھائی یہ کہنا کہ جی آپ کی نظر میں اور اعلیٰ حضرت کی نظر میں بندہ وہ غلط ہے تو حکم کفر جاری کرو.
میں کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں ہر فاسق کو کافر کہا ہوا ہے. جو بندہ غلط کام کر رہا ہے وہ ناجائز درجے پر رہ کے کر رہا ہے, وہ جو ہے حرام کے درجے پر رہ کر رہا ہے, وہ گمراہی کے درجے پر رہ کے کر رہا ہے, لیکن وہ کفر تک, شرک تک, حد ارتداد تک نہیں پہنچ رہا, ان ساروں کو کافر کہہ دیا اعلیٰ حضرت نے. یا جو اعلیٰ حضرت کو ماننے والے ہیں ان ساروں کو کافر کہتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. آپ دوسروں کو کیا پیغام پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے فتاوا معاذ اللہ اس انداز کے تھے, طوفانی تھے, معاذ اللہ اعلیٰ حضرت کے اس انداز سے جو ہے وہ فتوے تھے کہ وہ جی ہر بندہ ہی جو ہے جو اعلیٰ حضرت کی نظر میں غلط ہے وہ کافر ہے. اب غلط کس درجے کا ہے یہ آپ نے نہیں بتایا. حضرت وہ بھی بتائیں کہ اعلیٰ حضرت کے نظر میں کون سا بندہ کس حد کی غلطی کرے تو اعلیٰ حضرت اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں. یہ بتائے بغیر آپ کا گزر جانا انتہائی نا انصافی ہے. اور پھر یہ بتاؤ کہ اس کے کفر میں مبتلا ہونے کے باوجود جس میں جاننے کے باوجود اس کی تعظیم کی, اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا, یہ جواب دو. اور یہ جو آپ نے بات کی یہ کس قدر اصول افتاء سے ہٹی ہوئی بات ہے کہ بھائی کسی کافر کی تعظیم مطلقاً نہیں کفر ہے. کیا یہ فتویٰ سیدی اعلیٰ حضرت نے کبھی دیا؟ کیا کسی شیعہ کے جنازہ پڑھنے کے حوالے سے یا کسی بھی دیوبندی یا کسی بھی مرتد کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے یہ فتویٰ دیا کہ مطلقاً اس کی تعظیم جو ہے وہ چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو چاہے اس کو دیندار سمجھ کے ہو ہر اعتبار سے کفر ہے؟ کیا یہ فتویٰ اعلیٰ حضرت نے دیا؟ یا اعلیٰ حضرت جب بھی فتاوا دیتے ہیں تو تمام تر قیودات کا خیال رکھتے ہیں؟ اب مثال کے طور پر میں ایک مسئلے کو میں یہاں پر لے کر آتا ہوں کہ ایک مرتد ہے, اس کا جنازہ سامنے پڑا ہوا ہے. اب ایک شخص جو ہے وہ جنازہ پڑھ رہا ہے, تو فتاوی رضویہ کے اندر ایسے شخص کے بارے میں حکم کیا ہے آپ کو نہیں پتا کہ اعلیٰ حضرت یہ اس قید کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ اس بندے کو جو جنازہ پڑھ رہا ہے کیا اس کو پتا ہے کہ یہ بد مذہب ہے یا نہیں پتا؟ اگر تو پتہ ہی نہیں ہے, وہ یہ سمجھ رہا تھا, راستے سے جا رہا تھا اور اس نے دیکھا جنازہ ہے اور اس نے فوراً جا کے کہا چلو یار 4 تکبیریں ہی کہنی ہیں, تو اس نے جا کے 4 تکبیریں کہہ دی اور پھر واپس سے وہ اپنے سفر پر رواں دواں ہو گیا اور اس کو کوئی پتہ نہیں تھا, کوئی علامات اس کے سامنے ایسی نہیں تھی جس سے پتہ لگتا کہ یہ بندہ بد مذہب ہے. تو مجھے بتاؤ اس کا شرعاً کیا حکم ہے؟ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کے نزدیک اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا کوئی بھی گناہ والا حکم نہیں ہے, بلکہ اس کو اپنے معاملے پر ثواب ملے گا جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے. اچھا, جس کو پتہ ہے کہ یہ بد مذہب ہے تو اب اس کے بارے میں پھر 2 سوال ہوں گے. کیا اس کو پتہ ہے کہ یہ بد مذہبیت حد کفر تک ہے یا نہیں ہے؟ اگر اس کو پتہ ہے کہ اس کی بد مذہبیت یعنی یہ جو جنازہ سامنے پڑا ہوا ہے اس کی بد مذہبیت حد کفر تک ہے اور یہ اسی حد کفر تک رہتے ہوئے یہ دنیا سے گیا ہے, اس نے توبہ وغیرہ نہیں کی, اس کے بارے میں سیدی اعلیٰ حضرت نے بالکل واضح طور پر فرمایا ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہوگا. لیکن جس کو یہ تو پتا ہے کہ یہ بد مذہب تھا لیکن یہ نہیں پتا کہ حد کفر تک اس کی بد مذہبیت تھی, یہ معاملات اس کو نہیں پتا, بس فقط اتنا پتا ہے کہ یہ شیعہ ہے, دیوبندی ہے, لیکن ان کی عبارات سے واقف نہیں, ان کے عقائد سے واقف نہیں, تو اس کو کم از کم حرام لکھا ہے, گناہ لکھا ہے, لیکن کفر نہیں لکھا. یہ تمام درجات آپ چھوڑ کر سیدھا کہہ دیں کہ جو بھی جنازہ پڑھے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے, جو بھی جنازہ پڑھے وہ جو ہے نا وہ کیا نام ہے ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. یہ کس قدر نا انصافی ہے, اور یہ عوام کی اور جہلاء کی روش ہے, یہ فقہاء کی روش نہیں ہے. پھر میں گنواؤں گا کون کون اس کے, کیونکہ من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر, یہ آپ کہہ رہے ہیں نا, تو تعظیم کرنا تو شک ہے, تو یقین کی دلیل ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے, حالانکہ آپ نے جو کافر ثابت کر دیا. پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں متقین کی پوری فہرست کہ کون کون اس فہرست میں داخل ہونے کے بعد اس شخص کی تعظیم کر کے کافر ہو چکا ہے. پھر تمہاری ہمت کو میں دیکھوں گا, ایک طرف ان کے لیے بھی ریکارڈ کر کے ڈال دو کہ یہ سب بھی کافر ہو گئے, کرو گے؟ اب یہاں پر بھی دیکھیں کس انداز سے من شک فی کفری و عذابی فقط کفر کو کہہ رہے ہیں, آپ کہتے ہیں, اور کس انداز سے کیا, انداز گفتگو بھی بات کو بدل دیتا ہے, وگرنہ زمانے میں کوئی بات نہیں ہوتی. تو بھائی انداز گفتگو سے بھی پتہ لگ رہا ہے نا کہ حضرت کتنے ایک متفق ہیں سیدی اعلیٰ حضرت کے فتاوا سے کہ من شک فی کفری و عذابی فقط کفر. تو میں دیکھتا ہوں کہ پھر میں گنواؤں گا کہ یہ لوگ, حضرت آپ شرعی تقاضے کے مطابق بالکل شرعی براہین کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ بندوں کے نام لیتے جائیں اور ان پر شرعی فتاوا لگاتے جائیں. میں سید مشاہد حسین شاہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو کر اس بندے کے اوپر وہ شرعی حکم لگاؤں گا جو شرعی حکم اس کے حوالے سے بنتا ہوگا کہ بالکل شریعت کا حکم یہ بنتا ہے اور اس بندے پر لگتا ہے. اور حضرت جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پہلے سے راندہ درگاہ ہو چکا ہو اس کے حوالے سے ہمیں بتائیں یا نہ بتائیں, وہ مردود ہی مردود ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک مردود ہو چکا.
فتویٰ دینے کے بعد وہ مردود نہیں ہوتا. کوئی شخص کافر ہوتا ہے تو اپنے کفر کی وجہ سے ہوتا ہے, اس نے کفریہ جملہ یا کفریہ عمل کیا ہوتا ہے تو کافر ہوتا ہے, مفتی کے فتویٰ لگانے سے کافر نہیں ہوتا. آپ کی سینیریو سے اس طرح لگ رہا ہے کہ وہ افراد جو ابھی بچے ہوئے ہیں, کامل مومن ہیں, مسلمان ہیں, جب تم لوگوں کے اس طرح کے فتاویٰ آئیں گے تو میں گنواؤں گا کہ وہ کامل مسلمان بھی جو ہے وہ کافر ہو رہے ہیں. حضرت آپ واضح طور پر بیان کریں, یا تو اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ کو بالکل 100% غلط قرار دیں, اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں آپ کے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ آپ اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ کو 100% غلط قرار دیں, تو پھر آپ مانیں کہ جو اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ کی روشنی کے اندر اس کے اوپر جو حکم لگتا جائے گا وہ 100% درست ہوگا. اب وہ کسی کو بری لگے بات یا اچھی لگے, ہم نے اس بندے کی رعایت نہیں کرنی. اب چاہے وہ اپر لیول کا ہو یا گراؤنڈ فلور کا ہو, 20ویں مالے کا ہو یا 40ویں مالے کا ہو, اگر اس پر اعلیٰ حضرت کے جو قرآن و حدیث کے عین مطابق فتوے ہیں اگر وہ اس پر لگتے ہیں تو ہم نے اس کے منصبوں کی اور اس کے مالوں کی رعایت نہیں کرنی, اور اس کے ڈالروں کی بھی رعایت نہیں کرنی, اور وہ شریعت کا حکم اس پر لگانا ہے. یہ ہیں انصاف کے مطابق باتیں, اور یہ ہیں اصول افتاء کے مطابق باتیں. اس لیے میرے بچوں یہ بڑا نازک دور ہے, کام کرنے والے ویسے موجود نہیں ہیں. بیٹھے بیٹھے آپ اپنے مارتے رہیں, کلپ ریکارڈ کراتے رہیں اور اپنے آپ کو ہیرو ثابت کرتے رہیں. پہلے کام کریں, پہلے دیکھیں معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, کس کو کس کے اندر کتنی قابلیت ہے, اس کی شرعی اور اخلاقی مجبوریوں کو سمجھیں. اس دور کے اندر کام کرنا, جسے میں نے کہا, بہت مشکل کام. اس لیے یہ بات آپ ہرگز نہ کریں اور سوچ سمجھ کر قدم اٹھایا کریں. اس دور کے اندر کام کرنا بڑا مشکل ہے. اگلے کی شرعی اور اخلاقی مجبوریاں سمجھیں. پتہ لگا جی شرعی ہوں گی وہ, تب وہ مجبوریاں بنیں گی, تب ان کی اجازت نکلے گی. تو بھائی شرعی ثابت کریں نا کہ یہ شرعاً جائز ہیں, یہ شرعاً بالکل جو ہے یہ مجبوریاں بنتی ہیں. یہ وہی سوالات جو ہے وہ دوبارہ آپ سن لیجئے گا اور ان سوالات کے کما حق کو جواب دیجئے گا کہ بالکل یہ شرعی مجبوریاں بنتی ہیں اور ان کا اس انداز سے شریعت مطالعہ میں اجازت نکلتی ہے. اور یہاں سے ایک اور سینیریو مل رہا تھا کہ جس طرح سیدی اعلیٰ حضرت کے دور میں تو بالکل مکھن اور ملائی تھا سارا معاملہ, اور بالکل حالات بڑے سازگار تھے, اور بڑی جو ہے نا آرام پر آپ نے جو ہے نا گدے کے اوپر بیٹھ کر اور بڑی جو ہے نا ٹیک لگا کر اور بڑے جو ہے نا وہ عالی شان جو ہے وہ مسند پر بیٹھ کر آپ نے فتاویٰ جاری کیے ہیں, اور آپ کو کوئی انگلی لگانے والا بھی نہیں تھا, آپ کو کوئی اوئے کرنے والا بھی نہیں تھا, اور بالکل حالات جو ہیں انتہائی اعلیٰ حضرت کے جو ہے نا وہ حق میں تھے. میں آپ کو فتاویٰ رضویہ شریف کے ایک سوال سے ان حالات کا تھوڑا سا جو ہے وہ میں دکھاؤں گا کہ بھائی اعلیٰ حضرت نے کن سخت حالات میں رہ کر جو ہے وہ فتاویٰ دیے ہیں. ذرا یہ فتاویٰ رضویہ جلد 14 صفحہ نمبر 426 کے اوپر مسئلہ نمبر 183 کیا فرماتے ہیں. جناب حضرت قبلہ و کعبہ مجدد دوران حضرت احمد رضا خان صاحب سلمہ اللہ تعالی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, بعد حمد و صلات واضح رائے عالی ہو کہ حضور کا فتویٰ جو مسٹر حاکم علی صاحب BA پروفیسر ریاضی اسلامیہ کالج لاہور کے خط کے جواب میں حضور نے ارسال فرمایا, پڑھ کر خاکسار کو بڑی حیرت ہوئی, کیونکہ خاکسار حضور کو جیسا کہ لاکھوں کروڑوں پنجاب اور ہندوستان کے سنت و جماعت مجدد وقت مانتے ہیں, اس زمانے کا مجدد مانتا ہے, اور جب سے ہوش سنبھالا اسی عقیدے پر بفضل خدا رہا ہے جس پر آپ اور دیگر بزرگان قوم و علماء کرام ہیں یا ہوتے آئے ہیں. لیکن اس فتوے کو دیکھ کر میرے دل میں بڑا اضطراب پیدا ہوا ہے, اور میں نے یہ جرأت کی ہے کہ جناب سے مفصل طور پر دریافت کروں کہ ایسے زمانے میں جبکہ مسلمانوں پر ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں, اندرونی بیرونی دشمن اسلام کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں, اور مسلمانوں کے مقامات مقدسہ کفار کی مدد سے باغیوں نے چھین لیے ہیں, اور کفار جزیرہ عرب میں اپنا قدم جمائے بیٹھے ہیں, اور خلافت ریزہ ریزہ کی گئی ہے, اور ایک بڑی سلطنت کا وزیر اعظم اپنی تقریر میں صاف کھلے لفظوں میں برملا کہتا ہے کہ یہ لڑائی جو عراق و عرب میں مسلمانوں سے ہوئی مذہبی لڑائی تھی, اور اب ہم نے بیت المقدس ان کی گندگی سے پاک کر دیا ہے, وغیرہ وغیرہ. غرض کے ایسے وقت جب کہ اعداء اللہ نے اسلام کی عزت و شوکت کی بیخ کنی میں کوشش کا کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا, یعنی کوئی کسر نہیں چھوڑی. عراق, فلسطین اور شام جن کو صحابہ اور تابعین رضی اللہ تعالی عنہم نے خون کی ندیاں بہا کر فتح کیا تھا, پھر کفار کی حریفانہ حوصلہ مندیوں کی جولان گاہ بن گئے ہیں. خلیفۃ المسلمین دشمنوں کے نرغے میں پھنس کر بے دست و پا ہو چکا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے اپنے گھروں اور زرخیز علاقوں سے زبردستی
نکالے جا رہے ہیں اور مسجدوں پر زبردستی قبضہ کر لیا جاتا ہے اور مسلمانوں کے علماء قرآنی احکام ڈرتے ڈرتے بتاتے ہیں، جہاد کا تو نام ہی منہ پر آنا بس قیامت ہے، کیا ایسے وقت میں اسلامی حمیت و غیرت یہ چاہتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ نکل آئے جس سے انگریز افسر خوش ہو جائیں اور مسلمان تباہ ہو جائیں؟ مسٹر حاکم علی نے ایک پالیسی سے انگریز پرنسپل اور دوسرے انگریز افسروں اور غدار مسلمانوں کو خوش کرنے کے واسطے حضور سے ایک عجیب طرز پر فتویٰ پوچھا اور حضور نے اس کے مضمون کے مطابق صحیح فیصلہ جواب میں بھیج دیا۔ یہ بالکل درست کے موالات مجرد معاملات میں زمین و آسمان کا فرق ہے، لیکن دین کا نقصان کر کے دنیاوی معاملت کہاں جائز ہے؟ حضور نے بہت سی شرائط سے مشروط کر کے گول مول جواب عنایت فرمایا ہے، لیکن اس وقت ضرورت ہے ایسے فتوے کی جو صاف لفظوں میں حالات حاضرہ پر نظر کر کے بغیر کسی شرط کے لکھا جائے، تاکہ ہر ایک عالم و جاہل جو آپ کا پیرو ہے فوراً پڑھ کر جان لے کہ اس کے واسطے اب ایسا کرنا ضروری ہے۔ حالات حاضرہ حضور پر بخوبی روشن ہیں اور کچھ تھوڑے سے میں نے اوپر بیان کیے ہیں۔ کیا مسلمانوں کا بھرتی ہو کر فوج میں مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالنے اور غلام بنانے کے لیے جانا اور دوسرے کلرکوں کا ان کی امداد کے لیے عراق، عرب اور شام وغیرہ میں ملازم گورنمنٹ ہو کر جانا جائز ہے؟ اگر جانا جائز نہیں تو پھر آپ جیسے بزرگ کیوں چپ چاپ بیٹھے ہیں؟ کیوں نہیں ایسے فتوے شائع کرتے اور اظہار حق میں دنیاوی طاقت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ موجودہ وقت کھینچتان کر کفار سے تعلق رکھنے اور ان کی اعانت کرنے کا جواز ثابت کرنے کا نہیں ہے، بلکہ سینہ سپر ہو کر بے خوف و خطر لوگوں کو صراط مستقیم بتانے کا ہے۔ تو وہاں پر کیسے حالات ہوں گے کہ جس کو سائل نے جو ہے وہ بیان کیا، مختصراً بیان کیا، تو بھائی وہ تو کافر ہی کافر تھے ارد گرد، وہاں پر تو کافروں کی حکومت ہے اور وہاں پر سیدی اعلیٰ حضرت ببانگ دول شرعی مسئلے کو بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ تو مسلمانوں کا ملک ہے، یہاں تو ارد گرد مسلمان ہیں، یہاں پر زیادہ سخت حالات ہیں یا اعلیٰ حضرت کے دور میں زیادہ سخت حالات تھے؟ اب کے جو کفار ہیں ان کے اندر زیادہ تشدد ہے، یعنی اب کے جو ہندو ہیں ان میں زیادہ تشدد ہے، یا 100 سال پہلے جو اعلیٰ حضرت کے دور میں ہندو تھے ان کے اندر زیادہ تشدد تھا؟ ہر مسلمان جان سکتا ہے کہ ان کے اندر زیادہ تشدد تھا۔ جو پہلے کے کفار تھے اب ان کے بھی تشدد میں کمی آ رہی ہے، لیکن اب بھی وہ بالکل اس طرح جو ہے وہ نرم نہیں پڑے، لیکن اعلیٰ حضرت کا دور سخت تھا، یہ ماننا پڑے گا، لیکن اس کے باوجود اعلیٰ حضرت فتاویٰ جاری فرما رہے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اسی فتوے کے بعد اعلیٰ حضرت نے انفس الفقر فی قربان البقر، یہ پورا رسالہ، یہ پوری کتاب لکھ کر سیدی اعلیٰ حضرت نے ہندوستان کے اندر ان کی گاؤ ماتا کی قربانی کے حوالے سے فتویٰ دیا۔ جو لوگ کہہ رہے تھے نہیں دیکھیں آپ جو ہے نا وہ گائے کی جگہ آپ جو ہے وہ بکری بھی کر سکتے ہیں، بکرا بھی کر سکتے ہیں، اونٹ بھی کر سکتے ہیں، اسی طرح بھینس بھی کر سکتے ہیں، تو گائے ہی قربان کرنا ضروری تو نہیں ہے، لہٰذا آپ کے یہ جو حالات ہیں نا اس میں بالکل یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا کہ آپ گائے ذبح کریں۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس کے رد میں اور اعلیٰ حضرت نے شرعی حدود کو سامنے رکھتے ہوئے ان سخت حالات میں بھی ان کی ماتا لمبی ڈالنی تھی، اعلیٰ حضرت نے ماتا لمبی ڈالی اور اعلیٰ حضرت نے فتویٰ جاری فرمایا۔ اور اعلیٰ حضرت نے کس انداز سے گفتگو کی اس کی ہلکی سی جھلکی آپ لے لیں، آپ کو حالات بڑے مشکل لگ رہے ہیں۔ یہ دیکھو سیدی اعلیٰ حضرت کے حالات کیسے تھے۔ صفحہ نمبر 553 کے اوپر فرماتے ہیں، ہم ہر مذہب و ملت کے عقلاء سے دریافت کرتے ہیں کہ اگر کسی شہر میں گاؤ کشی بند کر دی جائے، یعنی گائے کو ذبح کرنا بند کر دیا جائے، اور بلحاظ ناراضگی ہنود اس فعل کو کہ ہماری شرع ہرگز اس سے باز رہنے کا ہمیں حکم نہیں دیتی، یعنی کہ جو گائے کو ذبح کرنا ہے یہ ہم اگر ہندوؤں کی ناراضگی کی وجہ سے چھوڑ دیں، حالانکہ ہمیں اس کو چھوڑنے کا شریعت حکم نہیں دیتی، یک قلم موقوف کیا جائے، تو کیا اس میں ذلت اسلام متصور نہ ہوگی؟ کیا اس میں خواری و مغلوبی مسلمین نہ سمجھی جائے گی؟ کیا اس وجہ سے ہنود کو ہم پر گردنیں دراز کرنے اور اپنی چیرہ دستی پر اعلیٰ درجے کی خوشی ظاہر کر کے ہمارے مذہب و اہل مذہب کے ساتھ شماتت کا موقع ہاتھ نہ آئے گا؟ کیا بلا وجہ وجی اپنے لیے ایسی دناعت و ذلت اختیار کرنا اور دوسروں کو دینی مغلوبی سے اپنے اوپر ہنسوانا ہماری شرع جائز فرماتی ہے؟ حاشا وکلا، ہرگز نہیں، ہماری شرع ہرگز ہماری ذلت نہیں چاہتی۔ اور اسی رسالے کے صفحہ نمبر 566 کے اوپر فرماتے ہیں، گائے کی قربانی ہندوستان میں اعظم شعائر اسلام سے ہے اور ہم نے اپنے فتاوی میں ثابت کیا ہے کہ یہاں اس کی قربانی واجب ہے اور بلحاظ حنود اس کا ترک ناجائز۔ تو یہاں پر دیکھیں سیدی اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ وہ مفتی جو یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ جی گائے کی قربانی چھوڑ دو نا، گائے کی قربانی کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، یا گائے کی قربانی اب ناجائز ہو چکی ہے، حرام ہو چکی ہے، ان لوگوں سے میں پوچھتا
ہوں ان عقل والوں سے پوچھتا ہوں کہ بھائی اگر تم یہ ایک لمحے کے لیے آپ اس کو بند کر دو, اس کو موقوف کر دو, کیا ہندو مذاق نہیں اڑائیں گے؟ کیا وہ ٹھٹھے نہیں اڑائیں گے؟ کیا وہ اپنے آپ کو غالب اور تمہیں مغلوب نہیں بتائیں گے؟ کیا وہ تمہارے اوپر اپنے ہاتھ دراز نہیں کریں گے کہ ابھی ان کا یہ گائے والا مسئلہ ہم نے بند کروایا ہے, اب ہم ان کی مسجدوں میں پابندی لگائیں گے, اب ان کی مسجدوں کو بھی ہم مندروں میں تبدیل کریں گے؟ کیا اس طرح کے جو ہے وہ خرافات نہیں سامنے آئیں گی؟ کیا اس طرح کے مفاسد جو ہے وہ سامنے نہیں آئیں گے؟ بالکل آئیں گے. تو یہ فقط اتنا بتانا مقصود تھا کہ اعلی حضرت کے دور میں حالات سازگار نہیں تھے, حالات بڑے جو ہے وہ مزے کے نہیں تھے, اور اعلی حضرت نے اتنے اتنے بڑوں کو پچھاڑا, اسماعیل دہلوی جیسے کہ کفریات گنوائے اور اپنی کم عمری میں گنوائے, اور وہ جو اپنے سے پہلے مر چکا تھا, اور وہ کون تھا, کس گھر کا چشم و چراغ تھا؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, شاہ عبد الحق محدث دہلوی, شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی, اتنے اتنے بڑے محدثین اس کے گھرانے میں موجود ہیں, لیکن اعلی حضرت اس کے کفریات گنوانے میں ان کی ذرا برابر بھی رعایت نہیں کر رہے, ان کی وجہ سے اس کو معافی نہیں دے رہے. پھر اشرف علی تھانوی, قاسم نانوتوی, رشید احمد گنگوئی, خلیل احمد نمبیٹھوی, کیا بڑے بڑے مدارس اور ان کے زیادہ طلباء اور ان کے مریدین اور ان کے محبین نہیں تھے؟ اعلی حضرت نے ان کی رعایت کی. کیا یہ اعلی حضرت کو ذرا برابر بھی نہیں پتا تھا کہ اگر میں یہ کفر کے فتوے لگاؤں گا اور ان کے حوالے سے میں تصدیقات منگواؤں گا حرمین طیبین سے, تو اتنے فتنے ہوں گے, گالیاں دی جائیں گی, پھپتیاں کسی جائیں گی, اخبارات اشتہارات میں جو ہے وہ گالیاں چھاپی جائیں گی, اور جو ہے وہ کردار کشی کی جائے گی اور فتنہ باز کہا جائے گا. میں کہتا ہوں اس طرح کے مولوی اگر اعلی حضرت کے دور میں ہوتے تو وہ کہتے اعلی حضرت فتنے والے ہیں. بھائی گائے ضروری تو نہیں ہے نا کہ قربان کی جائے, گائے کے علاوہ کوئی اور چیز قربان کی جائے. یہ بندہ فتنہ گر ہے, یہ بندہ فتنہ پھیلانے والا ہے. تو اعلی حضرت کے اس پورے رسالے کو وہ فتنہ قرار دیتے یا نہیں دیتے؟ بالکل دیتے. میں کہتا ہوں اگر واقعی تم لوگوں کو لگتا ہے کہ اعلی حضرت کے فتاوی فتنے پر مشتمل ہیں اور اعلی حضرت کے فتاوی قرآن و حدیث سے ہٹے ہوئے ہیں, تو ہمت کرو اور واضح طور پر بیان کرو. اس طرح کے گول مول بیان دینے کی شرعن اجازت نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شریعت مطہرہ کے مطابق چل کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.